नहमदुहु व नसल्लु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम किस्म की हम्द व सना, बड़ाई और किबरियाई, बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, लायक व ज़ेबा है, जो तमाम कायनात का मालिक ही नहीं बल्कि हमारा माबूद और पालनहार भी है। और लाखों दुरूद व सलाम हो उस नबी आखिरुज़्ज़मा पर जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए रुश्द व हिदायत और रहमत ही रहमत है। दोस्तों, आज मैं हुस्न माशरत के मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस आपके सामने लेकर पेश हुआ हूँ। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारी जो घरों की आइली ज़िंदगी है उसकी इस्लाह हो जाए। कि अमूमन देखा जाता है कि घरों में औरतें लाचार और मजबूर होती हैं, अपने घरों में अपने बड़ों के सामने, यानी जो भी अपने सरपरस्त है, चाहे उनके वालिदैन हो, चाहे उनके भाई हो, चाहे उनके चचा मामू या फिर उनके ससुर, उनके शौहर और जो भी उनकी कफ़ालत कर रहा हो, तो वो उनके मातहत अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा मलकत ऐमानुकुम, तुम्हारे मातहत जो भी है उनका ख्याल रखो, उनका हक़ दो, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, उनके साथ नरमी से पेश आओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें उनका ज़रिया बनाया है। लिहाजा हर मामले में उनका ख्याल रखो, उनकी हक़ तलफ़ी से बचो और उनके हुकूक बजा लाओ। इसलिए कि मैंने जो अभी छोटी सी आयत का टुकड़ा पढ़ा है आपके सामने, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में फरमाता है कि जो मर्द है वो औरतों पर हमने उनको क़व्वाम बनाया है। तो गया मालूम ये हुआ औरतों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द आदमी को हाकिम बनाया है, उसका एक दर्जा है। एक मर्द और औरत हर मामले में, इबादात में और तमाम आमाल में, ईमान में, खुशी में, गम में सब बराबर होते हैं, लेकिन हुकूक की अदाई में और फ़राइज़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द आदमी को उस पर एक दर्जा बुलंद किया है। उस लिहाज से औरतों को चाहिए कि औरतें अपने शौहरों की इज़्ज़त करें, उनकी ताज़ीम करें, उनकी फरमाबरदारी करें, उनकी इताअत करें। पहला फ़रीज़ा बनता है। फिर शौहरों का ये हक़ बनता है कि उनके साथ नेक सलूक करें, उनके हक़ को अदा करें तमाम किस्म के, और उनके साथ हंसी खुशी से खिला पिला कर, उनको पहना कर, उनको उड़ा कर, उनके तमाम हुकूक की और उनकी तमाम ज़रूरतों की पूरी तरीक़े से, मुकम्मिल तरीक़े से उसकी तकमील करें। आइए इसी सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस में आपके सामने रखता हूँ, जो बीवियों के साथ में आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामला था
میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ جو ہے سو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بھی دلوں کو ہماری عورتوں کے لیے نرم کر دے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہلی حدیث سے میں آپ کے سامنے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں، خیرکم خیرکم من اہلی وانا خیرکم من اہلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہو، اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں، خیر سے رہتا ہوں۔ تو آپ اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے بارے میں بتا کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ تلقین، ہم کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اور نیک سلوک کے ساتھ رہیں۔ تو دوسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ روایت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن مرد یعنی شوہر مومن عورت یعنی اس کی جو بیوی ہوتی ہے اس سے بغض نہ رکھے، یعنی کسی قسم کا بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت اسے پسند نہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی اور عادتیں، کوئی اور خصلتیں، کوئی اور صفات اس کو بہت پسند آ جائے۔ تو اب دیکھیے آپ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے محبت کو میاں بیوی کے اجاگر کرنے کا ذریعہ بتایا ہے کہ عموماً ہوتا ایسی ہے کہ کوئی بھی عورت ہو یا مرد ہو، کسی میں بھی تمام برائیاں نہیں ہوتی، کچھ اچھائیاں ہوتی ہے، کچھ برائیاں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بیوی میں تمہیں کوئی برائی نظر آئے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، لیکن اس برائی کی طرف، اس کی برائی کی وجہ سے تم اس کی اچھائیوں کو نظر انداز مت کرو۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو شوہروں کو ان کی بیویوں سے اچھی لگتی ہے، تو تمہیں اگر ان میں سے کوئی چیز اگر اچھی نہ لگے، ناپسند ہو، تو اسے چھوڑ کر اس کی اچھی صفات کی طرف توجہ دینا چاہیے، تو خود بخود آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء مقصد ہے کہ میاں بیوی میں اگر کچھ ہو بھی جائے تو اس چیز کو نظر انداز کر کے ایک دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھ کر کے سمجھوتا کر کے زندگی گزارنا چاہیے، کیونکہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ زندگی کے دو پہیے ہوتے ہیں، دو پیر ہوتے ہیں سمجھیے، جو دونوں بھی ہونا ضروری ہے، نہیں تو ایک دوسرے سے نامکمل ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے ہیں، یہ ممکن ہے کہ عورت کا ہر لحاظ سے بے عیب ہونا، یہ ممکن ہے، کیونکہ لازماً ہے کہ عورت، کوئی بھی عورت ہو یا بلکہ انسانیت میں کوئی بھی بے عیب نہیں ہے کوئی بھی، تو اگر اس میں کوئی خامی ہو یا کمزوری ہے تو مرد آدمی کو چاہیے کہ اس کے اچھے پہلوؤں پہ بھی نظر ڈالے، اس کے دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے تصویر کا، کہ کچھ برائیاں ہیں تو جتنا ہو سکتے اس کو دور کریں، اصلاح کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے دوسرے پہلو پہ نظر ڈالیں کہ اس کے اندر کتنی اچھائیاں ہیں، کیا کیا تمہارے لیے خوبیاں ہیں، کیا کیا اس کی اچھائیوں کو تم پسند کرتے ہو، اس پر نظر ڈال کر کے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اس لیے کہ مومن کے سامنے تصویر کے دونوں رخ ہونا بہت ضروری ہے، نہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے، شوہر اپنے کاموں سے آتے ہیں تو پہلا فریضہ بیوی کا یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا استقبال کرے اور اس سے مسکرا کر کے ملے، اور جب وہ آئے گھر میں تو اس کی خدمت کے لیے آگے بڑھے، اس کو توال، پانی، صابن وغیرہ کا بندوبست کرے ہاتھ منہ دھونے کے لیے، اور اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ اور مرد آدمی کا یہ فریضہ بنتا ہے جب وہ گھر میں آئے تو
उसे चाहिए कि घर में एक मोमिन बन करके आए और अपने घर वालों को, खासकर अपनी बीवी के साथ बहुत ही नरमी से पेश आए, ना कि ये आते ही छिड़क रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। है सही है, आप बाहर से आ रहे हैं, थोड़ा सा टेंशन होता है, लेकिन घर टेंशन को दूर करने के लिए होता है, ना कि बाहर का टेंशन लेकर आके घर में डालना। नहीं, ऐसे शौहर अच्छे शौहर नहीं होते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में। क्योंकि आप जब तुम टेंशन से आ रहे हो तो उस टेंशन को दूर करने का ज़रिया अपनी बीवी है। उस बीवी को अपने टेंशनों को दूर करने का ज़रिया बनाओ, उसके साथ अच्छे से पेश आओ, नेक सलूक करो उसके साथ। वो मुस्कुराई, तुम भी मुस्कुराओ। वो तुम्हें इस्तकबाल कर रही है तो तुम भी उससे उसी अंदाज में मिलो, और घर में आए तो एक दूसरे से मोहब्बत जताओ। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी को खुशहाल बनाती है। इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीज़ें इसमें बयान की है। अब देखिए आप दूसरी, बेतकल्लुफ़ी, यानी अपनी बीवियों के साथ आदमी को चाहिए बेतकल्लुफ़ रहे, कोई चीज़ में कोई दोनों बराबर है। तो इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या मैं आपको बयान करूँगा, और ये भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है। ख़ुद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक बार मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं दोनों किसी जगह पर थोड़ा आराम करने के लिए, यानी इंसान है, आराम करने के लिए रुकते, रेस्ट करने के लिए रुकते, खाने पीने के लिए रुकते, और तमाम अपनी ज़रूरतें हैं और तफरी के लिए भी रुकते हैं। तो इस तरीके से जहाँ रुके थे वो थोड़ी सी तफरी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, चलो आयशा, अब यहाँ खुला मैदान है, थोड़ी सी दौड़ लगाते हैं साथ में। देखिए आप क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिलजोई का मामला है अपनी बीवी के साथ में, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, चलिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब दौड़ में तो आप मेरे साथ दौड़ेंगे तो मैं तो आप मेरे से तो जीत नहीं सकते। आप फरमाती हैं, मेरे से तो आप जीत नहीं सकेंगे, मैं ही जीतूंगी। चलो देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों मिलकर, मियाँ बीवी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के रहमतुल आलमीन दौड़ लगा रहे हैं। देखिए आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के साथ में किस अंदाज से, किस दिलजोई से, किस तरीक़े से दिल लुभाने वाला मामला, किस तरीक़े की ज़िंदगी, क्या खुशहाल ज़िंदगी आप अंदाज़ा लगाइए। मियाँ बीवी में क्या मोहब्बत, कैसे तरीक़े से एक दूसरे को लुभाना है, आज हमारे लिए उसवा है। आज हमको सीखना चाहिए इन चीज़ों से। ये सारी चीज़ें, इन हदीसों को जब हम भूल जाते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में बेचैनी पैदा हो जाती है। खुशहाली लाना है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर वो बात पे अमल कीजिए। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों मिलके दौड़ लगाते हैं तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा आगे निकल जाती हैं। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाते हैं। फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा था ना आपसे मैं जीत जाऊंगी, मैंने जीत की। अच्छा ठीक है, चलिए। फिर एक बार और ऐसा ही इत्तेफाक हुआ। उस वक़्त फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा चलिए फिर एक बार हम दौड़ लगाते हैं साथ में। तो फिर एक दोनों जो है सो फिर दौड़ने के लिए उठ खड़े हुए। अब यहाँ पर अब दौड़ लगाना जो शुरू किए हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबक़त लिया। आप आयशा के आगे निकल गए रज़ियल्लाहु अन्हा। तो बाद में दौड़ करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही मीठे अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज में बात को जताया कि आयशा, ये पहले वाली जो दौड़ थी जिसमें तुम जीत गए थे ना, ये उसका बदला है। देखिए आप,
تو کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کتنی محبت رکھتے تھے، کیسے ان کی دلجوئی کرتے تھے. اور آج ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہماری زندگیاں جو ہے سو جہنم بن کے رہ جا رہی ہے. آپس میں ایک دوسرے کا اختلاف، ایک دوسرے کے لیے سوء ظن اور شک شبہ، یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ خاص کر مردوں کا معاملہ عورتوں کے ساتھ بہت ہی نرم ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف لوٹ رہے تھے، بیماری کی حالت میں تھے، چند لمحے آپ کی زندگی کے بچے ہوئے تھے، ایسے حالت میں آپ بیماری کی حالت میں یہ نصیحت کرے کہ وما ملکت ایمانکم، کہ اپنے ماتحت لوگوں کے یعنی اپنی بیویوں کے، اپنے نوکروں کے، جو بھی تمہارے ذمے ہیں، جس کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے، یعنی تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں تمہارے انڈر میں، ان سب کی تم جو ہے سو حق تلفی مت کرو، ان کے حقوق دو، ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان پہ ظلم مت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت تھی، اور وہ ان کمزوروں کے ساتھ تھی. اور بیویاں کمزور اس معاملے میں بھی ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ زیادہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی محبت کے حقدار ہوتے ہیں، مستحق بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے والدین کے گھر میں بڑے ناز و نخرے سے پلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں. ان کی بڑی چھوٹی غلطیوں کو ان کے والدین معاف کر کے ان کے ساتھ محبت اور خلوص کا جو نظارہ پیش کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، وہ بچپن سے ان کے والدین کی شفقت میں پلتے بڑے ہوتے ہیں. تو شفقت کے بعد میں جب وہ ان کی شادیاں ہو کے، ان کا نکاح ہو کے، ان کے والدین کو چھوڑ کر جب وہ اپنے شوہروں کے گھر جاتے ہیں، تو یہی سب میں بڑا دکھ ان کو ہوتا ہے کہ ان کی اپنی بہترین زندگی سے وہ اب محروم ہو گئے ہیں. تو شوہروں کو چاہیے کہ اس بات کا خاص خیال رکھے کہ معصوم لڑکیاں جو اپنے والدین کے ساتھ برسوں گزار کر کے ان کے گودوں میں کھیل کر کے تمہارے پاس آ کے تمہارے گھروں کی ذمہ داریاں سنبھال رہی ہے، تو تم اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھے، ایسی محبت کرے ان کے ساتھ کہ وہ بچپن سے لے کے جوان ہوئے تک جو شفقتیں ان کے ماں باپ نے ان کے ساتھ کیے ہیں وہ بھول جائے تمہاری محبت میں. تم میاں بیوی کی محبت ایک مثالی محبت ہونا چاہیے. اگر میاں بیوی میں محبت نہیں ہے تو نہ شوہر اپنی زندگی خوشحال گزار سکتا ہے، نہ بیوی اپنی زندگی خوشحال گزار سکتی ہے. تو دونوں میں ایک دوسرے سے سمجھوتا ہونا، ایک دوسرے کو کے عیبوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرتے ہوئے ایک دوسرے کی محبت میں جڑے ہوئے ہونا چاہیے. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہوتے اپنے کام میں، عبادات میں، اپنی ذمہ داریوں میں منصب رسالت کی، تب میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی تھی. میں عمر کم تھی، نہ تجربے کاری میں گڑیوں سے کھیلتی تھی. دیکھیے آپ، ہمارے لیے کتنی بہترین بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میری کم عمری کی وجہ سے، میری ناسمجھی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یعنی کہ شوہر کے گھر میں، میں ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر جب شوہر کے گھر میں آئی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر حاضر میں گڑیوں سے کھیلتی اور میری سہیلیاں میرے ساتھ میں کھیلا کرتی تھی آ کر کے. لیکن
جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے اپنے حجرے میں تو ان کی سہیلیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے چھپ جاتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان سہیلیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لے کر آ کے میرے سامنے پیش کرتے. دیکھو عائشہ انہوں نے یہاں پر چھپا تھا, انہوں نے یہاں پر چھپا تھا, انہوں نے یہاں پر چھپا تھا. دیکھیے آپ قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے پر. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسانیت کو جو پیغام دیا ہے, کیا محبت ہے, کیا زندگی میں خوشحالی لانے کے ذرائع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. بس صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ پیغام دیا ہے ہم کو کہ ہم بیویوں کے جذبات کو سمجھیں, ان کے احساسات کو سمجھیں, ان کی عمروں کے حساب سے ان کے جذبات کو دیکھیں. ہم تو اللہ نے ہمیں مرد ہونے کے ناطے ہمیں عقل اور دانش مندی ان کے بنسبت زیادہ دیا ہے, تو لہٰذا ہم ان کے تمام کمزوریوں کو سمجھتے ہوئے ان کی خوبیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں جو ہے سو محبت اور مودت کی اضافہ کرے اور اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرے. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ اپنی زندگیوں کو خوشحال کرو. جیسے کہ پہلے حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, بہترین وہ لوگ ہیں, بہترین وہ شوہر ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھے ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گواہی دی ہے. جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہا ہے تو پھر کون اسے برا کہنے سے کیا ہونے کا ہے. اگر ہمارے ماں باپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بیویوں کے ساتھ میں جو ہے سو ایسا کرتے ہیں, نہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم بیویوں کے حقوق برابر بجا لائیں اور والدین کے ساتھ بھی حق تلفی نہ کریں. ان کا بھی حق دیجیے. اگر والدین آپ کے یہ چاہتے ہیں کہ آپ بیوی کو نہ کر کے ہمیں کرے تو یہ والدین کی آپ کی اپنی غلطی ہے, لیکن آپ اپنا بیلنس جمائے رکھیں, آپ اپنے بیلنس میں رہیں. اگر بیوی آپ سے یہ کہتی ہے کہ آپ والدین کو کچھ بھی مت کرو, میں ہی ہوں, مجھے ہی کرو, تو ایسا بھی نہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر آپ کے والدین کو 4 اولاد ہے تو ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے والدین کے حقوق بجا لائے. لیکن بیویوں کے لیے شوہر ایک ہی ہوتا ہے, لہٰذا اس کی ساری ذمہ داری پہلے شوہر پہ پڑتی ہے. شوہر کو چاہیے ساری ذمہ داری اس بیوی کی اٹھائے, کیونکہ والدین کے ذمہ داریوں کو ان کے ساتھ خدمت اور نیک سلوک کرنے کے لیے اور بھی ہے. تو ان کے وہ تمام کام بٹ سکتے ہیں, لیکن بیویوں کے کام کو آپ بانٹ نہیں سکتے, ان کی ذمہ داریوں کو بانٹ نہیں سکتے. آپ اگر آپ گھر میں نہیں ہیں یا والد کو بول دیے کہ بھائی بھیا ہے, بہنا ہے, وہ آپ کو کھانا کھلائے گی, وہ آپ کو پیر دبائے گی, آپ کی خدمت کرے گی, میرا بھائی ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, جو بھی ہے وہ کر رہا ہے نا, وہ ان کو کرتا ہے, وہ بھی ان کی اولاد میں سے ہے. لیکن تم بیوی کے متعلق یہ بات نہیں کر سکتے کہ جا کے میری بیوی کو کھانا کھلاؤ, اس کی ضرورت پوری کرو, فلاں کرو, یہ نہیں, تم کو کرنا پڑے گا. اس وجہ سے چاہیے کہ بیوی کا پہلا حق بنتا ہے پہلی بیوی کو اچھی طریقے سے اس کی ضرورتوں کو پوری کرے اور اپنے والدین کے بھی پورے حقوق بجا لے کر آئے. یہی بیلنس ہے. جب تک بیلنس میں رہیں گے زندگی خوشحال چلے گی. نہ بیوی کو ماں باپ کے لیے ناراض کرو, نہ ماں باپ کو بیوی کے لیے ناراض کرو. بیلنس میں رہو. اللہ کی ناراضگی اسی میں ہے. بس اللہ سے اگر ناراضگی نہیں چاہتے ہو تو میاں بیوی آپس میں خلوص محبت سے رہو. یہی تمہاری زندگی کی اصل ہے. کیونکہ آخری بات آپ کو بتا دوں میں کہ ایک عورت اس کے سسر کا یعنی ظلم سہ سکتی ہے, اس کی 2 باتیں سن سکتی ہے, ساس کی 4 گالیاں سن سکتی ہے, ننن کی 2 باتیں سن سکتی ہے, اس کے تان تشنی سن سکتی ہے, یعنی تمام مصیبتیں اٹھا سکتی ہے جب اس کا شوہر اس سے محبت کرتا ہو. لیکن جب شوہر اس سے محبت نہ کرے تو اس کو دنیا بہت ہی سکھڑی ہوئی, بہت تنگ ہو جاتی ہے اس کی دنیا, کیونکہ وہ اپنے شوہر کے لیے تمام تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے تمام مراحل سے گزرتی ہے تکلیف کے. لیکن جب اس کا شوہر اس کو ہمت افزائی کرتا ہے,
اس سے محبت کرتا ہے تو وہ اس بنا پر، اس امید پر کہ یہ ساری تکالیف جس کسی کی طرف سے آ رہی، مجھے یہ تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ میرا شوہر مجھے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس آرزو پہ، اس امید پہ وہ ہر غم، ہر پریشانی کو اٹھا لیتی ہے۔ لیکن جب شوہر اس کا محبت کرنے والا نہ ہو تو ہر طرف سے جب اسے غم ملتا ہے، دکھ ملتا ہے، تو وہ ایک زندگی کا غم کا پہاڑ بن کے رہ جاتی ہے۔ اور ان کے ساتھ بس میری یہی آپ کو نصیحت اور گزارش ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے رہو، ان کے حقوق بجا لاؤ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ وصحبہ اجمعین۔